PSL 10 की बादशाहत फिर लाहौर के नाम और कलंदर ने PSL का ताज तीसरी बार सजा लिया। फाइनल में लाहौर ने मैदान मार लिया, ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। 202 रन का हदफ लाहौर कलंदर ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। खुशाल परेरा 62, मोहम्मद नईम 46 रन, अब्दुल्ला शफीक 41, फखर जमान 11 रन बना सके। मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, उस्मान तारिक ने एक एक विकेट ली। कोयटा की इजाजत के हिलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। कोयटा की जानिब से हसन नवाज ने 43 गेंदों पर 76 रन की इनिंग खेली। फर्नांडो ने 29, चंदीमल 22 रन बनाए। फहीम अशरफ 8 गेंदों पर 28 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर आउट हुए। लाहौर कलंदर की जानिब से शाहीन अफरीदी ने 3, सलमान मिर्जा, हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयां, 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 4, टांक में 2, खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी जहन्नुम वासल। तमाम खारजी दहशतगर्दों की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। मारे गए खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में खारजियों के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। भारतीय कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया पहुंच गए। तुर्किया के वज़ीर दिफा ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, मईशत, सयाहत और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी बातचीत। दौरे के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारा और मामन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पख्तूनख्वा के तलबा वफ़द से खुसूसी निशिस्त। सब हिलाली परचमों, मिली नगमों और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्म रहा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत ने सोचा हमला करेंगे, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। सब ने देखा किस तरह अपने मुल्क के लिए खड़े हुए। अल्लाह के हुक्म से यह आहनी दीवार खड़ी हुई। आहनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो भारत ने की थी उसको गलत साबित किया। कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थे और रहेंगे। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, मसला उनकी अशराफिया है। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अफगान भाई दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें और भारत के आलाकार भी ना बने। आप इस भारत से मदद मांगते हैं जो कश्मीर की बच्चियों की इज्जत पामाल करते हैं। तर्जमान पाक फौज की पख्तूनख्वा के 2500 से ज़ायद तलबा वफ़द के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। तकरीब में DGISPR ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का फलक शुगाफ नारा भी लगाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी तवानाई और दीगर इलाक़ाई उमूर पर भी तफ़सीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने आज़रबाईजान से दीरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इजहार किया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर माशी तौर पर कमज़ोर करने की साजिशें फिर बेनकाब। भारत की पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक भारत ने FATF को डोजियर पेश कर दिया। भारतीय डोजियर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है। मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट डालना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। भारत का मुकाबला सिर्फ फौज से नहीं 25 करोड़ आवाम से भी है।
ہماری مسلح افواج نے 10 مئی کو دندان شکن جواب دے کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں شاندار کامیابی ملی۔ ہمارا فرض ہے معاشی میدان کے اندر بنیان المرصوص آپریشن کو کامیاب بنائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی نارووال میں گفتگو، کہا ملک معاشی میدان میں کامیاب کرنے کے لیے امن، سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے لیے ہمیشہ انتظامات کیے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی گفتگو، کہتے ہیں سکھوں سمیت تمام مذاہب کو پاکستان میں مکمل آزادی ہے۔ کرتارپور راہداری بند کر کے مودی سرکار نے سکھوں کی مذہبی آزادی پر پابندی لگائی۔ دنیا بھر کے سکھ یاتری پاکستان میں اپنی عبادت کے لیے ہمہ وقت آ سکتے ہیں۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کامیاب مارکا لڑ کر تاریخ رقم کی۔ بھارت کو عالمی سطح پر سیز فائر کے لیے منت سماجت کرنا پڑی۔ گورنر پنجاب کی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے وقت ملاقات میں گفتگو، کہا بھارت کا مخلوع چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا، بھارت کو سندھ معاہدے کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ بھارت میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، لیکن بھارت نے کبھی پاکستان میں دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مودی شاہ کا آرٹس کونسل میں خطاب، کہا افواج پاکستان کی شان ہے، ہم اپنی فوج کی بدولت امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں معصوم شہری نشانہ بنایا، پاکستان نے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جہاں سے حملہ کیا گیا تھا، بھارت کے رافیل گرا کر اس کا گھمنڈ توڑا۔ ملک کے مختلف حصوں میں آندھی اور طوفانی بارشوں سے اموات کی تعداد 15 ہو گئی۔ مختلف حادثات میں 101 افراد زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ جہلم میں 2 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہوئے۔ لاہور میں آسمانی بجلی اور چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ، میاں والی میں بھی اموات رپورٹ۔ پختونخوا میں تیز ہواؤں اور ژالہ باری سے فصلوں اور بجلی لائنوں کو نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارشوں میں مختلف حادثات میں قیمتی جانوں کے زیاں پر غم کا اظہار۔ مریم نواز نے زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ڈی ایم اے کو نقصانات کی تفصیل رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب حکومت غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ شدید موسمی حالات میں عوام کی جان و مال کا تحفظ، تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا طوفانی بارشوں میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا بارش کی وجہ سے شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ بارش زدہ علاقوں میں بجلی کی فوری بحالی اور نشیبی علاقوں سے تاخیر سے پانی کے اخراج کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر غیر متوقع موسموں کا شکار ہے، جیالوں کو امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر سمپوزیم کا انعقاد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کے جج اور افسران شرکت کریں گے۔ گلگت کی سپریم اپیلیٹ کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کے جج افسران کے علاوہ تمام ہائی کورٹس اور پنڈی، اسلام آباد کے عدالتی افسران شرکت کریں گے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ، غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدارت میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی نے مختلف ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو فعال انداز میں فرائض انجام دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ نے کہا متعلقہ افسران اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد بنائیں، سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ اسلام آباد میں پولیس اور انتظامیہ کے امیج کو بہتر بنانا ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے برسوں سے رائج برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ فیس ختم کر دی۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ رول 2025 نافذ کر دیا۔ پنجاب بھر میں برتھ اور ڈیتھ کی رجسٹریشن بلا معاوضہ کی جائے گی۔ مریم نواز کی ہدایت پر سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پختونخوا کے سرکاری بینک اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے سے زائد کی مالی بدعنوانی کا انکشاف۔ کرپشن الزامات پر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور حرکت میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی کو 1 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا۔ عباد اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین کوہستان کرپشن اسکینڈل کے مرکزی کردار ہیں۔ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی، وزیر اعظم جلد نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کو ایکسپورٹ پر مبنی ملک بنانے کا فیصلہ ہو چکا، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا تقریر سے خطاب۔ کہا برآمدی شعبے کے لیے خطے کی سستی ترین بجلی کی فراہمی کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی پر خوش فہمی کا شکار نہیں، پاور سیکٹر میں پائیدار اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم کی ترجمان برائے انسداد پولیو عائشہ رضا نے بچوں کو پولیو ویکسین پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ ترجمان نیشنل EOC کے مطابق انسداد پولیو مہم 26 مئی سے 1 جون تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف۔ پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت منعقد کی جا رہی ہے۔ سرحدی علاقوں اور خانہ بدوش آبادیوں پر خصوصی توجہ ہے۔ بچوں کے بہتر مستقبل اور پولیو کے خاتمے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے اراکین صوبائی اسمبلی کو بلدیاتی نمائندوں کو خط لکھ دیا۔ کہا چاہتا ہوں تمام نمائندے بشمول حزب اختلاف انسداد پولیو کی اونرشپ کریں۔ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ خط لکھنے کا مقصد پولیو جیسے مہلک بیماریوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھانا ہے۔ صوبہ سندھ اور پورے پاکستان کو پولیو سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے تزئین و آرائش کے بعد ڈینسو ہال کا افتتاح کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اپنے وعدے کو پورا کیا، ڈینسو ہال کو کراچی والوں کے لیے کھول دیا۔ ڈینسو ہال میں کراچی کی پہلی عوامی لائبریری بنائی گئی ہے۔ ڈینسو ہال کی عمارت 39 سال پرانی ہے۔ ڈینسو ہال کی عمارت بہتر کرنے کے بجائے سرکاری دفاتر بنا دیے گئے تھے۔ 2007 میں سٹی کونسل نے ڈینسو ہال کو پرائیویٹ کمپنی کو دے دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عوام کو پلاسٹک کا استعمال ترک کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا عوام پلاسٹک کی جگہ کپڑے اور کاغذ کے ماحول دوست اشیاء استعمال کریں۔ عالمی پلاسٹک سے پاک دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پلاسٹک سے پاک ماحول ہی بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ حکومت سندھ نے پلاسٹک آلودگی کے خاتمے کے لیے اگست 2024 سے تمام حکومتی دفاتر میں پلاسٹک بوتلوں کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ اپریل 2025 میں پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی KUJ کے دستور کے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد۔ کہا صحافیوں نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈا کا مؤثر جواب دیا۔ حکومت سندھ نے صحافیوں کے تحفظ اور بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے سندھ کمیشن فار پروٹیکشن جرنلسٹ قائم کیا۔ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن نے صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی فیصل آباد کی بڑی کارروائی۔ کم سن بچوں کو ورغلا کر ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم سے کم سن بچوں کی درجنوں ویڈیوز بھی برآمد کر لی گئی۔
کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایک بار پھر زبردست ہلچل، بٹ کوائن کی قیمت $1,11,529 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بٹ کوائن کی قدر میں صرف ایک دن میں 3% اضافہ ریکارڈ کیا۔ ماہرین نے اضافے کی وجوہات میں امریکہ میں کرپٹو ریگولیشن میں بہتری اور بڑے اداروں کی جانب سے مسلسل سرمایہ کاری کو قرار دیا۔ بھارت کو تجارتی میدان میں ایک اور جھٹکا لگ گیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے $2,10,00,000 کا دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ معاہدہ بھارتی سرکاری دفاعی کمپنی کو جدید سمندری ٹگ بوٹ بنانے کے لیے جولائی 2024 میں دیا گیا تھا۔ بھارتی اخبار کے مطابق بنگلہ دیش کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش سے ٹریڈ ٹرانس شپمنٹ کی سہولت واپس لی۔ سہولت کے تحت بنگلہ دیش اپنے سامان کو تیسرے ممالک بھیج سکتا تھا۔